बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। मुल्क के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से काफ़ी चर्चा है, शोर भी है। एक तो सिंध के बल्दियाती कानून के हवाले से क्या वाकई आवाम के मसाइल हल होंगे, और जिस तरह से सिंध के अंदर बल्दियाती कानून के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है, उसके अंदर क्या सूरत हाल बनेगी, ये तफसील से बात करेंगे। पंजाब के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन को लेकर पहले भी हारून साहब ने ये चीज़ सामने रखी थी कि इमरान खान साहब को खुद कंपेन के लिए निकलना होगा। अब देखते हैं कि पंजाब के अंदर क्या रिजल्ट आते हैं। खास तौर पर KPK के अंदर कल से बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला शुरू होने वाला है। 17 ऐसे अजला हैं जिनके अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं, मगर कल ये मरहला शुरू होना है। मगर मरहले के शुरू होने से पहले बहुत सारी ऐसी मुतनाज़ चीज़ें हैं जो सामने आना शुरू हो गई हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से खासतौर पर तफसील से बात होगी, मगर इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर कल OIC का बड़ा गैर मामूली इजलास होने जा रहा है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब भी प्रोग्राम मुकाबिल में उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि किस तरह से वो पुरज़्म और क्या क्या किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या अमली तौर पे हमें इन इक़दामात को होते हुए हम देख सकेंगे कि क्या वाकई इक़दामात किए जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ बयाना तक बात महदूद रहेगी। इस OIC के इजलास के हवाले से और पोलियो के हवाले से मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर खास तौर पे जो पोलियो कैंपेन शुरू हुई है, पंजाब के हवाले से कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 1-2 साल मजीद ऐसे लगेंगे कि पंजाब पोलियो फ्री हो जाएगा। पोलियो के क्या रिजल्ट है, हुकूमत कितनी इस मामले में पुरज़्म है और गर्मजोशी से तमाम तर मामलात को देख रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। हारून साहब चलिए, वेलकम बैक, स्टूडियो में आप आ गए, मेहरबानी। चलिए हारून साहब, बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से KPK में हारून साहब कल से सिलसिला शुरू होने वाला है। जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उसमें तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ गई हैं। KPK में कोई टर्निंग पॉइंट्स आपको देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, कुछ होगा? देखिए, कुछ तो चीज़ें वही होंगी, यूजुअली होती आई हैं हमेशा। धांधली करेंगे सब लोग। धांधली से मुराद ये नहीं हुकूमत सिर्फ करेगी, हुकूमत का तो एक आदमी पकड़े भी क्या मतलब धांधली, सारी पार्टियां धांधली करती हैं। नहीं, आप ये जो कह रहे हैं ना क्या कि हुकूमत करेगी, हुकूमत भी करेगी, ANP भी करेगी, नून लीग भी करेगी, पीपल्स पार्टी भी करेगी, बाकी जितने हैं सब करेंगे। अच्छा। मतलब ये है MMA भी करेगी। कोई ऐसा है जो धांधली ना करता हो? अच्छा। अगर धांधली एक पार्टी ना करे, फर्ज करे एक पार्टी तय कर ले कि हमने धांधली नहीं करनी, तो 10 साल के अंदर अंदर उसकी इतनी रेपुटेशन हो जाएगी कि सिर्फ इस बुनियाद पर ही उसकी कामयाबी के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। ठीक। लेकिन ये तो हमने सीखा ही नहीं है ना कि उसूल पे चलना है। उसूल पे चलने वाला तो आखिरी आदमी चला गया 72 साल 72 साल पहले कायद आज़म चले गए, 73 साल पहले। अगर उसूल पे चलते थे तो उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया ना। वो तो आमीन सबको जानते हैं। इनमें कौन है जो धांधली नहीं करता? बताएं अगर किसी का नाम आपको पता, मुझे तो नहीं पता। धांधली के सबसे ज्यादा खिलाफ तो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब है। हारून साहब जुबानी खिलाफ, आप यहाँ पे भी हुकूमत को ले आएंगे अंदर? जुबानी खिलाफ है ना। गुड़ खाते हैं, गुलगुलों से परहेज करते हैं। अच्छा, बस ये जुबानी है, अमली तौर पे वही काम करते हैं जो बाकी जमातें करती हैं। सब तो फिर अगर ये है हारून साहब, तो फिर ज़िमनी इलेक्शंस में क्यों हार रहे हैं? ज़िमनी इलेक्शन में इसलिए नहीं हार रहे कि बाउसूल हैं। अच्छा। इसलिए हार रहे हैं कि हमाकत करते हैं। मसलन 25,000 वोट तो उसके अपने थे, जो मरहूम जिसकी अहलिया मोहतरमा को टिकट दिया, 25,000 वोट तो उसके अपने थे। तो तहरीक इंसाफ के कितने वोट होने चाहिए थे? पिछली दफा जीती थी ना तहरीक इंसाफ जी। तो अब क्या हुआ? 10,000 वोट रह गए। इसका मतलब ये है कि जो निगरान थे, ठीक है कि कुछ अनपॉपुलरिटी भी है, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई है, लेकिन पिछली दफा अच्छे भले मार्जिन से जीते थे तो काम ही नहीं। एजाज चौधरी यहाँ बैठा हुआ था, पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, अलीम खान साहब तो पार्टी छोड़ गए, उनसे तो कोई आप गिला नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने खुद डिस्कार्ड कर दिया। मगर कोई जिम्मेदार आदमी होंगे, ये शाह महमूद जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसको भेज देते, किसी को भेज देते, कोई आदमी वहाँ कोऑर्डिनेट करता। वो इसलिए नहीं आ रहे कि धांधली नहीं करनी आती, इसलिए आ रहे कि ओवर कॉन्फिडेंट है, हमाकत का इर्तिकाब करते हैं। और कौन सा ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने जीता है? आप सारा रिकॉर्ड तो निकाल के देखें। इमरान खान साहब अपनी सीटें हार गए ज़िमनी इलेक्शन की। ये बात तो आप सही कर रहे हैं। टिकट देने में एक उसूल तय किया हुआ, किसी अहमक, हवन्नक, अनपॉपुलर को टिकट देना, किसी जैनुइन आदमी को नहीं देना। तो हारून साहब वो कौन सा खुद देते हैं? कमेटी बनती है, वो फैसला करती है। खुद ही ये टिकट उन्होंने खुद दिया था लाहौर का, जिसको जो कहता है कि अपना चीमा साहब कहते हैं कि कागजात पुर करना चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है या वकील का? कोई बात है ये आपकी समझ में आती है? कागजात पुर करना पॉलिटिकल वर्कर का काम। दुरुस्त बात है।
نہیں تو یہ جو کمیٹی بنائی ہے اس کا کیا ہوگا ہارون صاحب؟ کون سی یہ سیف اللہ نیازی صاحب کو اندر رکھا ہے, عامر کیانی کو انہوں نے اندر رکھا ہے, اعلیٰ سطحی کمیٹی سیف ہے. اللہ نیازی اور عامر کیانی دونوں سے عمران خان صاحب نہایت تنگ ہیں, اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ انہوں نے مجھ سے بات کی کہ دونوں نے کم میں ہیں, مگر یہ ہے کہ چمٹے ہوئے. تو فیصلہ سازی کے لیے ان کو کیوں رکھتے ہیں اگر اتنے تنگ ہیں؟ فیصلہ سازی کے لیے ان کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں نا, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو ابھی کے پی کے اندر کیا ریزلٹس ہارون صاحب دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی ہے, بحران ہے, تمام چیزوں کے اوپر ہے, کے پی کے میں ریزلٹس مختلف آئیں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیے رزلٹ کا وہ دعویٰ کرے جو شخص کے پی پی میں ٹریول کرتا ہو. اچھا, ہمارے بعض دوست ہیں پشاور کے جرنلسٹ, وہ کچھ بتا سکتے ہیں, یا جو لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا نوعیت کیا ہوگی, رزلٹ کی کیا ہوگا, مگر میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر تو 40%, 45%, 50% سیٹیں جیت لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کے باوجود, بے روزگاری کے باوجود لوگ ان سے مطمئن ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ امیدوار بھی بہت جیتتے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں 35% بھی اگر جیت لیں تو یہ کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ باقی تو پارٹیاں منقسم ہوگی نا, کوئی 5% جیتے گی, کوئی 6%. ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان کی برتری ہے تو وہ کچھ جیت جائیں گے. بنو میں ہے, اور جگہ پہ ہے, ان کی کوہاٹ میں ہے پی ٹی آئی کی, پشاور سٹی میں ہے, تو وہ بعض جگہ پہ تو خیر پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے, موٹی موٹی باتیں ہمیں پتہ ہیں. تو باقی تو کوئی 5% جیت لے گی, کوئی 7% جیت لے گی, کوئی 9% جیت لے گی. یہ بہرحال بڑی پارٹی ہوئی تھی, انڈیپینڈنٹ ان سے مل جائیں گے. اور ابھی تو آدھی سیٹوں پہ ہو رہے ہیں, مطلب 66 پہ ہونے تھے. ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں امیدوار اے این پی کا قتل ہو گیا, کیونکہ اے این پی کے لوگ ٹی ٹی پی کے ٹارگٹ, ان کا وہ ٹی ٹی پی کا ٹارگٹ ہیں جی, اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں مطلب یہ کہ انہوں نے بہت ڈٹ کے مخالفت ان کی تھی, اور اس وقت انہیں نتائج کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کتنے ہولناک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہا نہیں جا سکتا, بس کل رات کو لیٹ پتہ چل جائے گا, امید ہے کافی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, قبائلی اسلام میں بھی ہارون صاحب پہلی مرتبہ ہونے جا رہے ہیں, اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ اس کی بہت امپلیکیشنز ہیں. مطلب اس کی تو قبائلی معاشرہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں برس کے بعد پہلی بار وہ سیٹلڈ ایریا ہو گیا, وہ ایک آئین کے تحت گورن ہونے لگا. جی, اس سے بڑی تبدیلیاں آئیں. کیوں اپنا ٹی ٹی پی کہہ رہی ہے کہ اس کو قبائلی علاقہ جو ہے بحال کیا جائے, اسی لیے کہہ رہی ہے نا کہ وہ تبدیلیاں قدامت پسند ہیں, انہوں نے گوارا نہیں ہے. اور جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو آبویسلی کون لوگ جیتیں گے؟ چلو سارے نہیں تو بڑی تعداد میں, ریزنیبل تعداد میں نئے لوگ جیتیں گے نا, جو لوگ خلق خدا کی خدمت کرتے ہوں. کیونکہ چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں, ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے کہ ہمدرد ہے نہیں ہے, کسی کا کام کرتا ہے نہیں کرتا, غریب, یتیم, مسکین, بیوہ, کوئی مفلوق الحال, کوئی جو افتادگان خاک ہیں ان کا خیال کرتا ہے, یہ نہیں کرتا. تو نئی لیڈرشپ آئے گی, یہ ایک تاریخی تبدیلی ہوگی. بلدیاتی انتخابات میں یہی ایک مثبت پوائنٹ ہوتا ہے. اصل میں بلدیاتی الیکشن ہی جمہوریت ہے. اسی لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت, یہ بالکل جمہوریت ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا. کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں. 2 سال تاخیر سے کرا رہے ہیں, 2 سال پہلے کیوں نہیں کرا دیا خان صاحب نے؟ حالانکہ عمران خان کا رویہ پھر بھی بہتر ہے بلدیاتی اداروں کے معاملے میں. اس نے 30% بجٹ دیا ہے, اور وہ جو 30% بجٹ دیا تھا وہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ریزنز ہے کہ وہ جیت گیا. یعنی پشاور شہر تو خدا پڑا تھا سارا, بی آر ٹی نے تو تباہی مچائی ہوئی تھی, اس کے باوجود دگنی سیٹیں جیت گیا. اس کی اور بھی وجوہات ہیں, لیکن بلدیاتی الیکشن میں جب لوگوں کو, مثلا مجھے اس نے خود فون کر کے بتایا کہ ایک درزی جیت گیا. جی, اب درزی تو اس لیے نہیں جیت گیا کہ وہ درزی ہے, اس لیے جیت گیا کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوگا, عوام کا پسندیدہ ہوگا, پیسے کم لیتا ہوگا, کسی کا لحاظ, شفیق ہوگا, خوش خلق ہوگا, معقول آدمی ہوگا, ریزنیبل ہوگا, جیت گیا. تو وہ لیڈرشپ تو ابھرتی بلدیاتی الیکشن سے ہے, لیکن یا اسٹوڈنٹ یونین سے ابھرتی تھی. مطلب دیکھیں نا, لیاقت بلوچ صاحب کہاں سے آ گئے, جاوید ہاشمی کہاں سے آ گئے, یہ اسٹوڈنٹس یونینز تھیں ساری ہارون صاحب, وہیں سے ابھرے گے لوگ.
اور وہ جو ذمہ داری جیسے ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی ہیں گیلپ کے چیئرمین، جنہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا جو بر صغیر میں اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا تھا، بلکہ اکراس دا سویز شاید یہ سب کا جب ممکن ہے جاپان میں ہو، تو وہ کراچی یونیورسٹی میں یونین کے پریزیڈنٹ رہے تھے۔ ویسے تو خیر اور بھی ان میں ہیں محسن ہیں، مثلا وہ حقیقت پسند بہت ہے، تو یاد وہاں سے آتی تھی لیڈرشپ، لیکن وہ اس درجے کی نہیں، مطلب اس میں کچھ اچھے ہوتے تھے، قوت فیصلہ تو ہوتی تھی نا، ظاہر ہے ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، تو یا بلدیاتی اداروں سے آ سکتی ہے۔ یہ تو ایم این اے ایم پی تو پیسے خرچ کر کے جیتتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنی، جیسے فخر امام ہیں اور بھی لوگ ہیں کہ جو اپنی خلق خدا کے ساتھ اچھے معقول رویے کی وجہ سے، لیکن ہارون صاحب بڑی تعداد وہ ہے جو صرف ووٹ والے دن نظر آتے ہیں، اس کے بعد نظر نہیں آتے۔ تو ابھی ہارون صاحب جس قسم کی یہ ویڈیوز آ رہی ہیں کے پی کے بلدیاتی انتخابات کو لے کے، تو اس کے اوپر کوئی کارروائی ہونی چاہیے کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ کارروائی ہوئی ہے نا، ہونی کیا چاہیے، مطلب ہوئی ہے۔ یہ تو ابھی ایک ہے جو منظر عام پر آئی ہارون صاحب، نہ جانے اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ الیکشن کمیشن تو انڈیپینڈنٹ ہے، اب ہے کیپیسٹی کا معاملہ کہ کتنے لوگوں کے خلاف وہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا سٹاف تو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک تو نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ پاکستانی معاشرے کی جو اخلاقی حالت ہو چکی ہے، چونکہ اخلاق کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہے، ملک کا مسئلہ اتنا معیشت کا نہیں ہے، معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے ادوار دیکھے ہیں جس میں 7% گروتھ ریٹ تھا، اور یہی ہوتا ہے 7-8% میکسیمم۔ 10 لاکھ جابز ہر سال پیدا ہوتی تھی، 2002 سے لے کے 2007 تک 10 لاکھ جابز پیدا ہوتی تھی سالانہ۔ مسئلہ تو ہے ہی اخلاقیات کیا، اور اس کی نہ علماء کو پرواہ ہے نہ میڈیا کو۔ میڈیا تو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں نا اخلاقیات کو، اور علماء کا بھی یہی حال ہے، نہ سیاستدانوں کو پرواہ ہے۔ سیاستدانوں نے میڈیا سیل کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ کریکٹر اسیسینیشن کے لیے۔ اب کریکٹر اسیسینیشن کرنا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، میں فقیہ تو نہیں ہوں بلکہ فقہ کا طالب علم بھی نہیں ہوں، کہ کریکٹر اسیسینیشن جو ہے اس پہ ایک حدیث کا اطلاق ہوتا ہے کہ خدا کے مخلوق خدا کا کنبہ ہے، یہ اللہ کی فیملی ہے۔ جب آپ انسانوں کی تذلیل و توہین کرتے ہو، کرتی ہے نا پی ٹی آئی، نون لیگ بھی کرتی ہے۔ یہ کام شروع کیا تھا ایم کیو ایم نے، اب انہوں نے اب چھوڑ دیا، پھر نون لیگ اس پہ زور پکڑ گئی، اب تو پی ٹی آئی کو کوئی ثانی نہیں ہے اس میں ہارون صاحب۔ ٹھیک ہے، چلیے اس سے پہلے میں سندھ کے ہارون صاحب بات کر لیتی ہوں، پھر پنجاب کی طرف جاتی ہوں۔ سندھ کے حوالے سے جو بلدیاتی قانون ہے اس پر تو ابھی تک معاملہ طے نہیں ہو سکے، پھر سندھ میں نہایت عجیب و غریب ہو گیا نا طے یہ ہو گیا کہ کوئی اختیار نہیں دینا، بس یہ طے ہے۔ پھر قبضہ کر لیا نا، سندھ پہ قبضہ کر لیا۔ وہ جو 2 بھائی تھے نا، ان کا مل کے گائے خریدتے ہیں، آدھی تمہاری آدھی میری۔ تو چھوٹے بھائی نے پوچھا کہ آدھی کیسے؟ آدھی تو یہ تھی نا کہ 4 اس کے تھن ہوتے ہیں، اسے دودھ دوہا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ اگلا آدھا حصہ تمہارا ہے، پچھلا آدھا حصہ میرا ہے، تم چارہ ڈالو گے، میں دودھ پیوں۔ یہ تو طے ہو چکا ہے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اس میں سرکاری افسر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جتائیں گے جہاں پاسبل ہوگا۔ کراچی میں تو وہ آسانی سے نہیں کر سکتے، حیدرآباد میں بھی آسانی سے نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد ان کو اختیار کوئی نہیں ملے گا، نہ انہیں پیسے ملیں گے نہ ان کو کوئی اختیار ہو۔ ویسے یہ باتیں ہیں ہارون صاحب، پیپلز پارٹی کے آج رہنما عبدالقادر پٹیل صاحب ایک بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جتنی خدمت پیپلز پارٹی نے سندھ کی کسی نے کی، بے مثال اسپتال بنائے، بڑے بڑے اسپتال بنائے ہیں، اس میں مفت علاج ہوتا ہے، یہ صرف ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ تنقید انہوں نے ہارون صاحب نمبر نہیں بتایا، نمبر ہارون صاحب نمبر بتائیں گے؟ نہیں تعداد بتائیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، 2-3 ہاسپٹل مفت علاج اس میں ہو رہا ہے، بے مثال خدمت کی ہے انہوں نے۔ صرف ڈاکٹر ادیب رضوی جن مریضوں کو مفت علاج کرتے ہیں، تعداد پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے اچھے اسپتالوں کی اس سے کم ہے۔ تنہا ڈاکٹر ادیب رضوی، تو ایک آدمی، اور ایک آدمی چھیپا جی جتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ کو کھلانا تو کیا، تو نوچتے ہیں لوگوں کے منہ سے، کھینچتے ہیں نا والے۔ ٹھیک ہے، ابھی پیپلز پارٹی کا فیوچر کیا ہے ہارون صاحب بلدیاتی الیکشنز کو لے کر؟ پیپلز پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ ان میں سے کسی کا کوئی فیوچر نہیں ہے، پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے وہاں پہ، نہ ان لوگوں کا کوئی فیوچر ہے۔ ان کو خلق خدا کے ساتھ کیا ہمدردی؟ آپ نے دیکھا نہیں، میں تو لوگوں کے ذاتی معاملات میں آپ کو پتہ ہے طے کیا ہوا، آپ سے بھی ہمیشہ عرض جی کیا ہے بالکل مجھے پتہ ہے اس بات کہ بھائی ذاتی معاملات میں بات نہیں کرنی۔ یعنی 5-5 10-10 لاکھ کا ایک سوٹ پہنتی ہیں محترمہ، بیٹے کی شادی ہے تو کتنے سوٹ سلوائے، اور کب سے تقریبات جاری ہیں، لندن میں ہوئی، یہاں ہوئی، ابھی اسلام آباد میں ہوں گی،
تو ان لوگوں کو، اگر لوگ اندھے ہیں، ان کو پتہ کیوں پہن رہے ہیں؟ ان کو بتایا گیا ہے کہ اس سے آپ کا امیج بڑھے گا، اس سے بڑھتا نہیں ہے۔ لوگ جو آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے، ٹی وی تو دیکھو غریب آدمی بھی دیکھتا ہے، اپنے گھر میں نہیں تو پڑوسی کے گھر میں دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھے 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنا ہوا، جب اسے پتہ چلے گا کہ انڈین کسی نے ڈیزائن کیا ہے، تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ تو کیا خیال ہے کہ یہ بچ جائیں گے؟ مظلوم کیا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان تو کوئی فاصلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشنز کا مستقبل ہارون صاحب، کل جو خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب ہوں گے، کیا بلدیاتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ بات کی گئی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ریزنز ہیں؟ نہ، وہ تو ایک نفسیاتی ماحول پیدا کر رہے ہیں نا، کہ بھائی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ گھبرا جائیں، ڈر جائیں، کچھ ان میں سے شامل ہو جائیں، اور وہ ایک لائن ہے جو وہاں سے آئی ہے اور خدا جانے اس میں کس کس کا مشورہ شامل ہے۔ وہ تو ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے نا۔ مجھے آپ بتائیں کہ 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی، درست، نون لیگ نے کی، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب نہیں تھے، مطلب ان کا ہی آدمی تھا، مگر اپنی آئینی مدت انہوں نے پوری کی تھی۔ یہ حکومت کیوں نہ پوری کرے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور وہ بڑی جینون حکومتیں تھیں، بڑی اچھی تھیں، ایسی نکمی وہ تھی جیسے نکمی یہ، ایز اے ہول کچھ چیزوں میں یہ بہتر ہیں، کچھ چیزوں میں وہ بہتر تھے۔ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے ہارون صاحب پنجاب میں؟ کسی کا کوئی فیوچر نہیں، کوئی تو ایک جماعت آگے جائے گی نا ہارون صاحب۔ اور نہیں جی، نئے لوگ آئیں گے، یہ نظام ہی نہیں، پارلیمانی نظام چل سکتا ہی نہیں ہے۔ کمال آپ کرتے ہیں، 20 کروڑ روپے میں 40 کروڑ 50 کروڑ روپے میں ایک امیدوار جیتتا ہے، تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی وہ نظر نہیں آتا۔ وہ کیوں نظر آیا؟ اس نے تو ووٹ خریدے ہیں کچی آبادیوں سے، کچھ لوگوں نے پارٹی کی عصبیت کی وجہ سے اس کو ووٹ دے دیے، پی ٹی آئی کو کچھ ووٹ ہیں وہ دیں گے، وہ مفت دیں گے، وہ ان کا، بلکہ وہ شاید کچھ پیسے بھی خرچ کر دیں، اور کچھ اسی طرح نون لیگ کے، کچھ اسی طرح اور پارٹیوں کے، درجہ بدرجہ، سندھ میں مطلب پیپل پارٹی کے۔ لیکن ووٹ تو اس نے جن ووٹوں سے وہ جیتتا ہے، 10,000 کی لیڈ ہے، 20,000 کی لیڈ ہے، 30,000 کی لیڈ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن لوگوں کے بارے میں آپ کا گمان یہ ہے کہ وہ پیسے خرچ نہیں کرتے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو پیسے دیتے ہوئے۔ تو ان کا کیا مستقبل ہے؟ کوئی مستقبل ٹھیک ہے، نہ اس نظام کا کوئی مستقبل ہے۔ یہ نظام تو ایک دن بدلے، کب بدلے گا یہ تو اللہ بہتر ابھی تو ہارون صاحب فی الوقت پھر یہی چل رہا ہے نا، ابھی تو یہی چل رہا ہے۔ ایسی تاریخ میں 75 سال کوئی عرصہ نہیں ہوتا۔ 1776 میں امریکہ آزاد ہوا تھا، 1859 میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اور خانہ جنگی 15 لاکھ آدمی مارے گئے۔ جب 15 لاکھ امریکی مارے گئے، دے ڈسکورڈ کہ ہم تو خود کو فنا کر لیں گے۔ لکیلی ابراہم لنکن جیسا آدمی جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھا، جو بڑی مضبوط اخلاقیات کا آدمی تھا اور بڑی زبردست قوت فیصلہ رکھتا تھا اور شفیق اور ہمدرد بھی تھا، تو امریکہ جڑ گیا، ورنہ امریکہ تو ٹوٹ چکا تھا۔ ہم پر تو اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی ہے کوئی، ہم نے مشرقی پاکستان کا المیہ ضرور دیکھا، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہے جی کہ بھائی آپ ان کو اقتدار منتقل کر دیں یا کنفیڈریشن بنا لیتے۔ اس ملک میں صرف 2 سیاستدان تھے جو کہتے تھے کنفیڈریشن بنا لیں، ایک بولڈ تھا صدیق الحسن گیلانی مرحوم جماعت اسلامی کے، وہ کہتے تھے بھائی قصہ ختم ہو چکا ہے، قوم پرستی غالب آ گئی ہے، کنفیڈریشن بنا لیں۔ ایک اتنے بولڈ نہیں تھے مگر ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، ڈاکٹر مبشر حسن، وہ کہتے تھے کنفیڈریشن از دی اونلی سولوشن۔ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ یہ کنفیڈریشن بن جاتی، آپ کا کیا جاتا؟ کچھ بھی نہیں۔ کنفیڈریشن کا مطلب ہے وہ اپنی فوج بناتے ہیں، وہ اپنے وسائل سے، اپنے وسائل انہوں نے بڑھا لیے نا۔ بھائی آپ اختیار دیتے ہیں کسی کو، اس کے لیے حقیقت پسندی ضروری ہے۔ یہ جو سارے دعوے ہیں زرداری صاحب کے، 4 صوبوں میں لگے، بلاول نے کہا ہم 4 صوبوں میں الیکشن جیتیں گے، عمران خان صاحب کو تو خیر 100% سے اوپر بھی اگر کوئی فگر ہوتا ہے تو یقین ہے، اور نواز شریف صاحب کا خیال ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ حکومت کرے اور ان کی اولاد حکومت کرے، ٹھیک ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو اتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وقت گردش کرتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، ایک پارٹی ابھرتی ہے ڈوب جاتی ہے، دوسری ابھرتی ہے ڈوب جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک زمانے میں یہ عالم تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ہار سکتی ہے،
ہار گئی نا، نہ صرف ہار گئی بلکہ اس بری طرح ہاری. اور سندھ میں بھی میں آپ کو 100% یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن ذرا بھی دانائی کا مظاہرہ کرے تو اگلے دفعہ پیپلز پارٹی نہیں جیتے گی. ٹھیک ہے، چلیے اس کے ساتھ ہی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو اسلام آباد کے اندر کل سے OIC کا نہایت اہم اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس کے حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. ہارون صاحب، پوری قوم کو امیدیں اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے بڑی دعائیں بھی ہیں. کس قسم کی تجاویز آپ سمجھتے ہیں کہ کل جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور کچھ ہمیں نظر بھی آئے گا؟ تجاویز کا کیا مطلب؟ پیسے چاہیے. تجاویز کیا ہے؟ وہ ایک مسئلہ ہے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم ڈوب چکا ہے، ختم ہو. پیسے ہی نہیں ہے تو بینک کیا؟ مطلب بینک تو پیسوں سے ہوتا ہے نا، سٹاف سے تو بینک نہیں ہوتا نا. سٹاف کتنا ہی اچھا ہو. بائی دی وے ایک بات مجھے یاد آ گئی، پاکستانی بینک دنیا میں بہترین بینکوں میں سے ایک سمپا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں جو لوگ آئے بینکنگ سکھانے کے لیے وہ آئرلینڈ سے آئے تھے، تو بیسٹ بینکر تھے دنیا کے. تو اس کی وجہ سے پاکستانی بینک بڑے اچھے ہیں. اب OIC مجھے امید ہے پیسے دے گی، اس لیے کہ ایشو ایسا ہے نا کہ وہ کچھ نہ کچھ، جو پنجابی گئے شرموں کے شرمی، کچھ نہ کچھ حیا کرنی پڑے گی تو کچھ پیسے دینے ہی پڑیں گے. تو پیسے کیا ہیں؟ وہ خوراک کوئی مہنگی چیز نہیں ہے اب بھی، حالانکہ دنیا میں اجناس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو تعداد بہت بڑی ہے. 10 لاکھ کا فگر غلط ہے. 90 لاکھ سے 1 کروڑ آدمی ہیں جنہیں کھانے کی ضرورت ہے، جو خرید نہیں سکتے آسانی سے. تو پیسے کچھ ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی بینکنگ سسٹم نہیں ہے تو اس کا علاج موجود ہے. پشاور میں جو بینکوں کی برانچیں ہیں 1 2 3 4 جتنی چاہیں، وہ تو ایکسپرٹ طے کر سکتے ہیں نا، ان کو دے دیں اختیار. دیکھیں نا، چیزیں تو یہیں سے خرید کے بھیجنی ہے نا، یا اس کے راستے سے جانی ہے جی، یا سینٹرل ایشیا سے کچھ چیزیں آ سکتی ہیں، بالکل، تاجکستان سے، ازبکستان سے. اور اس پہ OIC اپنی، OIC کے علاوہ بھی لوگ ہیں، مانیٹرنگ ٹیم بنا دیں. مانیٹرنگ ٹیم کیا ہوتی ہے؟ بڑا آسان ہے. یعنی آڈٹ کرنے والے 3 آدمی ہر برانچ میں بٹھا دیں کہ کوئی چیز کس بھاؤ خریدی جا رہی ہے. گندم ہے، دالیں ہیں، چاول ہیں، چائے کی پتی ہے. چائے کی پتی تو افغانی جو بہت کم استعمال کرتے ہیں. جتنی چائے کی پتی میں ہم 1 پیالی بناتے ہیں وہ 10 بنا لیتے ہیں. اچھا، چینی ہے، جو بھی ضروری چیزیں، آئل ہے، خشک دودھ ہے. ٹھیک. تو اس کی قیمتیں تو مارکیٹ میں معلوم ہی ہے نا، یہ کوئی خفیہ چیز تھوڑی ہے. جو 2-4% کا فرق ہو سکتا ہے ایمرجنسی سپلائی میں. اور ادارے ہیں، نہیں ہیں ادارے تو وہ ادارے بن جائیں گے سپلائی کرنے والے، چونکہ 2-4% 5% پرافٹ بھی اگر انہیں ملے تو ہیوج آرڈرز ہوں گے. صحیح. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکتا. اس میں پاکستان نے بڑا اچھا کیا ہے کہ یہ اجلاس بلایا ہے، بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے. کاش کہ کوئی سمجھدار وزیر خارجہ بھی ہوتا. تو یہ تو وزیر خارجہ ایسا ہے کہ سچ بول رہا ہو تو 100% سچ بول رہا ہو تو لگتا ہے جھوٹ بول رہا. ہارون صاحب، افغانستان کے تمام مسائل کی وجہ یا اثاثوں کا یا فنڈز کا منجمد ہونا، امداد کا رکنا، اس کی وجہ یہی تھی کہ طالبان اس وقت وہاں پر قابض ہیں. طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کیا کوئی نقطہ اٹھایا جائے گا، اور کیا افغانستان سے آیا ڈیلیگیشن اس حوالے سے انہیں متفق کر پائے گا؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہا اجلاس. یہ ہو رہا ہے لوگوں کو موت کے خوف سے بچانے کے لیے، بحران سے نکالنے کے لیے. سرسری ذکر ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا اتنی بے دردی کا مظاہرہ نہ کرے، ٹھیک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی تو کوئی کسی قاعدے کرینے پہ آئے ہیں. دیکھیں نا، چینیوں کو ان سے خطرہ ہے، ایرانیوں کو ان سے اندیشہ ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ پشاور میں واقعہ ہوا ہے، کراچی میں واقعہ ہوا ہے، اپنا یہ بھی ڈرون حملہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے. پاکستان نے کیا یہ نہیں کیا، اللہ بہتر جانے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اچھا، ہاں، افغانستان میں ڈرون حملہ، مولوی فقیر محمد جو مرکز تھا TTP کا، اس کی تو بچت ہو گئی ہے، اس کی جان بچ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں. وہ تو اتفاق سے نہیں تھا، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی. لیکن الزام پاکستان پہ، ہارون صاحب پاکستان سب سے زیادہ ان کی مدد کر رہا ہے ہر لحاظ سے. پاکستان افغانیوں کی مدد کر، ٹیررسٹوں کی تو نہیں کر رہا. نہیں، ٹیررسٹ کی تو نہیں کر رہا. وہ اللہ بہتر ہے، میں اس پہ رائے نہیں دے رہا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب کراچی کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ پاکستان میں ٹیررزم کیسے ختم ہوا؟ قاتلوں کو مار ڈالا گیا. یعنی جو قاتل پکڑے گئے انہیں سزائیں دی گئی. پاکستان میں تو حالت یہ تھی نا کہ GHQ میں تو ٹیررسٹ داخل ہو گئے.
ISI کے دفاتر پہ حملے ہوئے, مساجد بموں سے اڑا دی گئیں. تو TTP کیا چیز ہے؟ ان کے سلیپنگ سیلز ہیں یا برین واش جو لوگ ہیں. تو اس کا تو حل ہے, اس کے اندر اس طرح کی تنظیموں میں انٹیلیجنس آپریٹر داخل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا, اور پاکستانی فوج جو ہے وہ اس کی پوری طرح اہل ہے, ان کو نمٹا دے گی. ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, چلیے بریک. جب آپ نے اتنی بڑی جنگ جیت لی ہے تو یہ اس کے مقابلہ کیا ہے؟ آزمائش تو آتی ہے. انشاءاللہ پاکستان اس میں بھی سرخرو ہوگا انشاءاللہ. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے ملک میں جو اقدامات کر رہی ہے وہ کتنے قابل ستائش ہیں, اس کے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پولیو کے حوالے سے خاص طور پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور پولیو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرید لغاری صاحب بھی موجود ہوں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. ہارون صاحب, مگر پولیو کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں, خوش آئند خبر یہ ہے کہ رواں سال پنجاب کے اندر کوئی بھی پولیو کا کیس رپورٹ نہیں ہوا. مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت پولیو کے خلاف جنگ میں فتح میں کتنی دور ہے اس وقت؟ ابھی بھی پولیو کی کوئی سرحد نہیں ہوتی کہ پنجاب میں کوئی نہیں ملا, فرض کیجئے سندھ میں بھی کوئی نہ ہو, فرض کیجئے بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں نہ ہو. دیکھیں, ایک آدمی جو وزیرستان سے فرض کیجئے اور وہ کراچی جا پہنچے جاب کرنے کے لیے, اب اگر اس میں اس وائرس کا شکار ہے تو کراچی میں وہ درجنوں آدمیوں کو, بلکہ ان کے پھر درجنوں سے آگے سینکڑوں اس کا شکار ہو سکتے ہیں. جی جی بالکل. یہ تو ظاہر ہے کہ بہت محدود ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اچھی فائٹ کی گئی ہے, اور پولیو ورکر جو ہیں ان کی حیثیت مجاہدوں کی سی ہے. یعنی ایک خاتون کا تصویر دکھائے گی سوشل میڈیا پہ کہ 30 کلومیٹر اس نے برفانی علاقے میں پیدل سفر کیا یہ کرنے کے لیے. کوئی انسینٹیو دیے ہیں یا نہیں دیے, بس دینے چاہیے. بہت بڑا کام ہے. پولیو کا مسئلہ جو ہے نا جی, اس کا تعلق مسئلہ پولیو نہیں ہے, مسئلہ ہے جہالت. جب بعض علماء, زیادہ تر تو نہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سازش ہے. بھائی دنیا کی 7 ارب انسانوں کو پولیو کے لگ چکے ٹیکے, تو اگر یہ کوئی سازش ہوتی تو مطلب چینی چلاتے, جاپانی چلاتے, ملائیشین چلاتے, ترکی والے شور مچاتے. یہ صرف جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے, اس کے بعد علماء کو, اتنے بڑے سائنسدان ہیں, ان کو پتہ چلا. دیکھیں, یہ آج کی بیماری نہیں ہے. یہ قدامت پسندی جو ہے نا, یہ آج کی بیماری نہیں ہے. مطلب ترکی میں پرنٹنگ پریس کے وہ خلاف تھے. پرنٹنگ پریس میں کیا برائی ہے؟ ایک بہت بڑے عالم دین جو ویسے بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے جناب لاؤڈ سپیکر کی مخالفت کی. جو ٹاپ آف دی ہسٹورینز ہے ٹائن بھی, وہ یہ کہتا ہے کہ بر صغیر کا مسئلہ ہے قدامت پسندی, ماضی میں زندہ رہنا. تو میں تو اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے ٹھیک ہے. ڈاکٹر فرید لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام مقابل کے اندر. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا کہ ہمیشہ حکومت کی طرف سے جو مہم چلائی جاتی ہے, بھرپور طریقے سے چلائی جاتی ہے, اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور کب تک پاکستان اس مرض سے نجات حاصل کر لے گا؟ دیکھیں جی, جو اس میں سب سے اہم بات ہے نا, یہ بہت بہت ہی اہم بات, اور اہم بات یہ کہ نہایت شرم کی بات ہے کہ پوری دنیا میں 2 ممالک ہیں, ایک پاکستان اور ایک افغانستان, جہاں پہ یہ جو پولیو ہے یہ موجود ہے, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا ایٹ رسک ہے. یعنی کہ اب اسمال پاکس جس طرح ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے, اسمال پاکس کی کوئی ویکسین نہیں ہے, بیکاز اسمال پاکس کے کوئی اب وہ وائرس ختم ہو چکا ہے. اب یہ جو پولیو وائرس کی موجودگی ہے, یو آر ایکچولی, آپ نے سب کو رسک میں ڈالا ہوا ہے. اچھا, اب اس کا نہایت آسان ترین جو اس کا جو ہے وہ اس کا علاج نہیں, اس کی کوئی کیوریٹو ٹریٹمنٹ نہیں, اس کی صرف پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہے. پریونشن یہ ہے, آنسر از دا پولیو ڈراپس. اب دیکھیں, یہ پرماننٹ, یہ وائرل ہے. وائرل کا مطلب ہوتا ہے کمیونیکیبل, اور یہ جس طرح یہ متعدی جس کو کہتے ہیں متعدی, آپ کی ایک اپنی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے جو یہ سیلز ڈھونڈتا ہے, جس طرح کورونا کے لنگ میں یہ اپنا گھر بساتے ہیں, اسی طرح ہیپاٹائٹس کا لیور میں بیٹھتا ہے. تو اس کا جو وائرس ہے یہ جا کے بیٹھتا ہے اسپائنل کارڈ کے اندر, اور اسپائنل کارڈ کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں جن کے اندر جا کے یہ بیٹھتا ہے, اور یہ ان کو پورا کھا جاتا ہے. یہ irreversible ہے. صحیح. تو اس کا جو تدارک ہے وہ نہایت ہے. اور جو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, جو
सीरियसली शर्म की बात यह है कि पोलियो का मौजूद होना इस दुनिया में, ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे प्लीज ये बताइएगा कि हिफाजती कतरों तक ही ये मामला चलता है। आपको नहीं लगता कि हिफाजती कतरों से आगे भी इस इलाज के हवाले से बढ़ना चाहिए? बच्चों को बचाने के लिए कुछ और भी इकदाम करने होंगे या सिर्फ हिफाजती कतरों तक ही मोहतात रहना चाहिए हमें? नहीं, देखिए एंड ऑफ द डे जो इसका आंसर है वो तो ये है कि यू हैव टू बी वैक्सीनेटेड। अगर आप पोलियो ड्रॉप्स आपने नहीं ली, देखिए ना ये होता क्या है, जैसे हर वायरस का एक रूट होता है, जिस तरह इसका रूट है आपका सांस के जरिए इसका सारा मामला होता है कोविड वाले का, इसका जो रूट है वो है ओरोफिकल, यानी कि ये पखाने में आता है। अच्छा, जब ये आता है तो आपको हाइजीन अच्छी रखनी चाहिए, आपको अपने बिकॉज ये हाथों के जरिए ये ट्रांसमिट होगा, लेकिन ये ज़हन में रहे कि जो इस वक्त रियलिटी है वो ये है कि इवन हमारे बड़े शहर लाहौर, मुल्तान, फीवर्स में इसके ट्रेस मिलते हैं, वहीं से हमें पता लगता है कि ये वायरस मौजूद है या नहीं, तो वहां पे भी हमें अभी तक मिल रहे हैं। तो इसका तदारुक नाहायत है। बाकी ज़ाहिर एक जनरल हाइजीन है और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं, ये कैटेगोरिकल बात है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर फरीद लगारी साहब हमारे साथ इस तरह आपके वक्त का शुक्रिया। हारून साहब, जिस तरह से हुकूमत इक़दामात कर रही है या लोगों के अंदर आपने जहालत के अंसर के हवाले से बात की, तो जुम्मे के जो खुतबात होते हैं उसमें ख़ास तौर पे इस चीज़ को क्यों नहीं फैलाया जाता? बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है कि इमाम मस्जिद इस चीज़ को लेकर बात करते हैं, तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए, खुतबात के ज़रिए इस बात को फैलाना चाहिए। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि बड़े सगीर का मर्दा कदामत पसंदी, और उसमें सबसे ज़्यादा कदामत पसंद कौन है? उलमाए कराम, सब नहीं, चंद एक, मतलब नहीं चंद एक नहीं, मेजॉरिटी। भाई 20 साल 30 साल अल्लामा इकबाल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स एवर बॉर्न इन सब कॉन्टिनेंट, वो क्यों लोगों को ये समझाते रहे कि मौलवी से बचो? क्यों कहते रहे ये बात? बात यह है कि जिक्र तो वो तो कुरान करीम पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, और जनाब साहिब रसूल के वाक़यात बयान करता है और औलिया इकराम के बाद, फिर उससे बचो क्यों? कितनी अजीब बात है। 250 अशार हैं अल्लामा इकबाल के इस मौजू पर। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद, और मैं जानता हूँ अंजाम उसका जिस मार्के में मुल्ला हो गाजी। देख रहे हैं ना आप अफगानिस्तान में, ईरान में, मतलब नीयत ठीक भी हो तो ये खींच के इंसान को माजी में ले जाना चाहते हैं। इंसान माजी में तो नहीं जिंदा रह सकता, इंसान तो आज में जिंदा है। बात यह है कि 200-300 साल से तो दुनिया में सनती इनकलाब आ चुका है, इंडस्ट्री जो है वो बदल चुकी है, एग्रीकल्चर बदल चुकी, लिबास भी बदल चुके, खाना पीना बदल चुका, तर्ज ज़िंदगी बदल गया है ना। वो कहता है कि उसी ज़माने में वापस चले जाओ। भाई अब आप ऊँट पे सवार नहीं हो सकते। मसलन एक साहब थे, बड़े पढ़े लिखे, स्टेट बैंक में काम करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि मसवाक सुन्नत है। मैंने कहा आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसी बातें न किया करें। उन्होंने कहा ये तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी का फतवा है। मैंने कहा अल्लाह आपको अक्ल दे, अनवर शाह कश्मीरी साहब के ज़माने में तो टूथपेस्ट थी ही नहीं। सुन्नत है दांत साफ करना, मसवाक तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है। अगर कोई मसवाक करता है और इस नीयत से करता है कि सुन्नत तो बड़ी अच्छी बात है, एक कार सवाब है। कोको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो किसी भी हवाले से अगर आप उनसे ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो कार सवाब है। मसला ये है कि ये उस कबायली अहद से आगे निकलता ही नहीं। सब नहीं, मतलब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने, मिसाल के तौर पे इमाम गजाली ने ये कहा कि तबीब जो हैं वो सारे यहूदी हैं और ईसाई हैं, और बड़े अफसोस की बात है, ये फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि तुम तवाबत सीखो। ठीक, ऐसे लोग जैसे जनाब अली बिन उस्मान अजवेरी जिन्हें हमें दादा गंज बख्श कहते हैं, उन्होंने फतवा दिया है कि जिस लिबास को, जिन चीज़ों को, हत्ता कि कहा जिन सुन्नतों को अहले फिस्क इख्तियार कर लें उसे इख्तियार न करो। नहीं, फ़र्ज़ तो नहीं छोड़, नमाज नहीं छोड़ सकते, रोज़ा नहीं छोड़ सकते, अल्लाह पे ईमान नहीं छोड़ सकते, हज नहीं छोड़ सकते, सदका नहीं छोड़ सकते, तो फ़र्ज़ है ना। लेकिन मिसाल के तौर पे ख़ास तरह का हुलिया बना लेते हैं। मैं एक पाकिस्तानी गया मिस्र में, वज़ू कर रहा था तो उसके पास एक दूसरा आदमी बैठा था, उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? अब वो बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो वज़ू कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसने कहा किस बात पे? वो अरबी जानता था।
اس نے کہا اتنی لمبی داڑھی رکھی حیا نہیں آتی؟ اس نے کہا داڑھی تو سنت ہے. اس نے کہا ہمارے ہاں یہودی لمبی داڑھی رکھتے ہیں. تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں پاکستان سے آیا. لاسٹ 20 سیکنڈز ہے میرے پاس. بھائی اصل چیز تعلیم ہے، شعور ہے. جناب رسالت مآب نے 4000 لوگوں کی براہ راست تربیت کی، یہ اندازہ ہے. ہو سکتا ہے وہ 4300 ہو سکتا ہے وہ 3000 ہو. تو کیا کیا؟ ان کو علم دیا نا. اس علم کے بل پہ 1300 برس دنیا کی سب سے طاقتور قوم رہے ہم بطور مسلمان. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا صاحب. اصل چیز علم ہے. بالکل درست بات ہے. اور اپنے آئندہ آنے والے مستقبل کو بچانے کے لیے پولیو کے 2 بوندیں اپنے ہر بچے کو ضرور پلائیے، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.